अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, अमरीकी सेनेट में 22 सेनेटर्स की जानिब से एक बिल पेश किया गया है जिसके मुताबिक अमरीकी हुक्काम को इस बात का जायजा लेने के लिए कहा गया है कि 2001 से 2020 के दौरान तालिबान को मदद किसने फराहम की थी, इसमें रियासती और गैर रियासती अनासर का क्या किरदार था। इसके अलावा 2021 की जो कार्रवाई थी तालिबान की इक़्तिदार में आने की, इसमें किस किसने मदद की थी, खुसूसन हुकूमत पाकिस्तान और रियासती और गैर रियासती अनासर का जायजा लेने के लिए कहा गया है। तीसरे नंबर पर यह कहा गया है कि वादिये पंजशेर में तालिबान को किसने मदद फराहम की थी, इस बात का भी जायजा लिया जाए। बिल में बराह रास्त पाकिस्तान का तज़किरा किया गया है। सवाल यह है कि क्या अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान पर इस बिल के जरिए दबाव डालने की कोशिश कर रही है ताकि अपने मुतालबात को मंजूर कराया जा सके, या फिर इसे अमरीका में होने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके तनाजुर में देखा जाना चाहिए। बिल को पाकिस्तान में किस हद तक संजीदा लिया जाना चाहिए, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तालिबान के हवाले से जो एलानिया पोजीशन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया तालिबान को एक मौका ज़रूर फराहम करे। इसके अलावा अमली तौर पर अभी तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है और दीगर खित्ते के ममालिक जो हैं उनके अभी तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करने की क्या वजह है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पाकिस्तानी डिप्लोमेट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन, सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। रुस्तम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रुस्तम साहब, सबसे पहले तो जो अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला की बहस है, उसको एक तो अमरीका की अंदरूनी सियासी जंग है, दूसरी तरफ इसे मौशी ज़रूरत करार दिया जा रहा है, फिर हम जो खित्ते में होने वाली सफ़बंदियाँ हैं और सर्द जंग है, इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो अमरीकी जनरल हैं मार्क मिले, उन्होंने अमरीका की शिकस्त का एतराफ़ किया है ऐवान नुमाइंदगान में। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि अमरीका का ये इनखला का फैसला दुरुस्त है या फिर जल्दबाजी से काम लिया गया है, और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, इस बारे में जो आम तसर है मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। अमरीकी इनखिलाफ बहरहाल होना था और ये एक कड़वी गोली थी जो उन्होंने खानी थी एक दिन, और इसमें जितना भी वो डिले करते तो अमेरिका का नुकसान होता। अमेरिका के अपने जर्नल जो हैं, जनरल डगलस ल्यूट किताब उसमें लिखते हैं, जो लीक पेपर्स हैं वाशिंगटन पोस्ट ने जो लीक किए हैं, उसमें वो खुद कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि हम अफगानिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। तो और वो जर्नल जो थे वो प्रेसिडेंट बुश के भी एडवाइजर थे और प्रेसिडेंट ओबामा के भी एडवाइजर थे जी। तो वो कहते हैं कि ये एक ला हासिल जंग थी, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं था। तो जो जिस जंग का कोई नतीजा निकलने वाला न हो, बजुज़ इसके कि उससे नुकसान हो, अमरीकी लोग जो हैं वो अमेरिकन फौजी, अमेरिकन सिविलियन, उनका नुकसान हो, उनके पैसों का नुकसान हो, उसको जितनी जल्दी रैप अप करना था वो मेरे ख्याल में मुनासिब था। ये कुछ हो सकता है कुछ टाइमिंग में इधर उधर कुछ गलतियां हो गई हों, लेकिन इनखिला तो एक दिन होना था। इसको जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो लार्जर पिक्चर को इग्नोर कर रहे हैं कि जितना भी ये डिले होता अफगानिस्तान पे और अमरीकी मफादात पे, इस रीजन में इस पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते, बड़ी कारी ज़रब पड़ती। अब भी जो है अमेरिका को इस जंग से रिकवरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का डायलेमा ये है कि वो कहते हैं कि $2 ट्रिलियन हमने लगाए, हज़ारों लोग हमारे मारे गए, और अब चीन आके हमारे निकलने के बाद चीन एक डोमिनेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की तरह वहाँ बैठ जाता है और वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा कामयाब हो जाता है जो चीन को इंग्रेस देगा सारे यूरेशिया में। अमेरिका का ये डायलेमा है, लेकिन ये तो उनकी जो गलती थी, उन गलतियों का खमियाजा तो उनको भुगतना था, और चीन तो बहरहाल यहीं पर है और चीन का सिक्का बैठ जाएगा और एक नया नक्शा उभरने वाला है। सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील होने वाला है, इसमें किसी शक की बात नहीं है। और इस चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ मुख्तलिफ ममालिक ने फैसला करना है कि वो कैसे अपनी पॉलिसी को अलाइन करते हैं। जो नया नक्शा उभर रहा है इस सारे उस पे होराइजन पे, कि कैसे अपने मुल्क के मफादात को उस नए निज़ाम के साथ अलाइन कर लें, ये इस वक्त जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका ये मसला है।
सही रुस्तम साहब, लेकिन जो बिल अभी अमरीकी सेनेट में पेश किया गया है, अगरचे ये रिपब्लिकन की तरफ से पेश किया गया है और 22 सेनेटर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, इस बिल के हामी हैं, लेकिन जो ये बिल पेश किया गया है कि जो तालिबान की मदद करने वाले जो इदारे हैं और जो ममालिक हैं उन पर पाबंदियां लगनी चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए अगर, और उसकी तहकीकात की जानी चाहिए। और ये भी बात सुनने में आ रही थी कि 12 माह तक जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और ये फैसला किया जाएगा, तहकीकात की जाएंगी कि पाकिस्तान जो है वो इसमें किस हद तक तालिबान की मदद करने के लिए इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान पर जो बिल में इल्जामात लगाए गए हैं, आप क्या समझते हैं किस हद तक हकीकत पर मबनी है? देखिए, तालिबान अगर पाकिस्तान मदद करता या मदद न करता, तालिबान को ये जंग जीतनी थी क्योंकि लोग उनकी पुश पे खड़े हुए थे। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान अपने दरवाजे बंद भी कर लेता तो तालिबान ये जंग जारी रखने के काबिल थे, उनमें ये कैपेसिटी थी कि जंग को जारी रखें। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये बिल सेनेट से पास नहीं होगा। अगर ये पास हो गया तो इसका हदफ पाकिस्तान होगा, और अगर पाकिस्तान इसका हदफ बन गया तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर से चीन के ऑर्बिट में चला जाएगा और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान निकल जाएगा, जो कि एक बड़ी फंडामेंटल वो है, डिबेकल है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएं और उनको चाइना के कैंप में ड्राइव कर लें, चाइना के कैंप में उनको धकेल दें, वो 10 बार इस पे सोचेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस बिल के पास होने के चांसेस कम है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि 22 सेनेटरों का ये तहरीक पेश करना, ये तो पाकिस्तान की लॉबी की एक किस्म की डिफीट है। जो ये तहरीक हो रही थी और कैपिटल हिल पे जो ये बातें हो रही थी कि एक ऐसा बिल पेश किया जाने वाला है जिसमें पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाएगा पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, तो हमारी लॉबी कहाँ थी, हमारे लोग कहाँ थे? हमने कितना होमवर्क किया, हमने कितने लोगों से कांटेक्ट किए, कितने लोगों को अपनी पोजीशन बताई, कितने लोगों के सामने अपने जो है वो पोजीशन की वजाहत की। तो ये तो वाशिंगटन में हमारी लॉबी की बिल्कुल मुकम्मल तौर से एक नाकामी है कि वहाँ पे इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद वहाँ बिल पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाए जाएं और पाकिस्तान के किरदार को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो हुकूमत को इस बात पर भी सोचना है कि ये क्यों हुआ, ये नाकामी क्यों हुई, ये डिप्लोमेटिक जो सेटबैक है ये क्यों हुआ। रुस्तम साहब, जो इस बिल के मकासद हैं उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये सवाल जो मेरा ये था कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का जो बर्क रफ्तार क़याम है उसने पूरी दुनिया को एक दफ़ा हिला दिया है, और इस हवाले से जो हमारी एलानिया पोजीशन है इस वक्त वो ये है कि दुनिया जो है वो तालिबान को कम से कम एक मौका ज़रूर दे। अलबत्ता हमने तालिबान के क़याम की जो हुकूमत है उसके क़याम में कोई अस्करी मदद फराहम नहीं की है, लेकिन हम दुनिया को और इस तरह से अमरीका को ख़ास तौर पर कि ये बावर नहीं करा सके, ये एतबार नहीं दिला सके कि हमने तालिबान की कोई अस्करी मदद नहीं की है। देखिए, तालिबान को हमारी अस्करी मदद की ज़रूरत ही नहीं थी। 20 साल अगर उन्होंने खुद ये जंग लड़ी और 1,40,000 नेटो फौज का मुकाबला किया और इस जंग में तकरीबन कोई 3.25 लाख लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जिनमें सिविलियन भी थे, जिनमें अफगान आर्मी वाले भी थे और जिनमें तालिबान के लोग भी थे। तो अगर 3.25 लाख लोगों के मारे जाने के बाद भी अगर अमेरिका जो है वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक नई फौज बनाई, उन्होंने इनको ट्रेन किया, उन्होंने इनको इक्विपमेंट दी, उन्होंने इनको मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन बुनियादी हक़ाइक़ वो भूल गए। अमेरिका अफगानिस्तान के डायनेमिक्स को समझने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो फौज हम बना रहे हैं ये इनकी मोटिवेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अफगान जो हैं वो बैरूनी तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे शदीद गुर्बत है, अपनी नौकरी के लिए तो फौज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी इस हुकूमत के साथ नहीं है। जब ये हुकूमत लड़खड़ाने लगेगी तो वो इनको सपोर्ट नहीं दे सकेंगे। उनको मालूम है कि ये बैरूनी बेसाखियों पर कड़ी हुकूमत है और जल या बदेर ये निज़ाम ख़त्म होने वाला है। ये बात वो भूल गए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاریخی لیکن رستم غلطی صاحب کی. جو اس وقت اور سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 20 سال طالبان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف پھر کھڑے کیسے رہے؟ کڑے اس لیے رہے کہ ان کو عوام کی پشت پناہی حاصل تھی. ان کو وہ تو ایک فوج نہیں تھی جس پر حملہ کیا جاتا، وہ تو گاؤں کے لوگ تھے، اور ہر ایک آدمی 2 مہینوں کے لیے جاتا، پھر وہ واپس آتا تو اسی قبیلے کا آدمی دوسرا آدمی محاذ پر چلا جاتا، وہ اپنی دکانداری کرتا، زمینداری کرتا، کاروبار کرتا، دوسرا چلا جاتا، پھر اس کے بعد جب وہ آتے دوسرے چلے جاتے. اسی طرح سے یہ نظام چلتا رہا. ان کی کوئی ٹھکانے نہیں تھے، ان کی کوئی کنٹونمنٹ نہیں تھی، ان کی کوئی فوج نہیں تھی تاکہ ان پہ حملہ کیا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے. ان کو ختم کرنا ناممکن تھا کیونکہ وہ عوام میں رہتے تھے اور وہیں اٹھ کے جو حملہ کرتے تھے، باقی اپنے شہر میں آ جاتے تھے، اپنے گاؤں میں آ جاتے تھے، اپنے قصبے میں آ جاتے تھے. ایسے لوگوں کو چن چن کر ٹریس کرنا اور ان کا قلع خم کرنا یہ ناممکن بات ہے، ٹھیک. خصوصاً ان حالات میں جبکہ عوام کی سپورٹ ان کو حاصل ہو. تو یہ اسی طرح ہوا. اسی طرح انہوں نے سوویت یونین کا تو پھر مقابلہ کیا رستم اس سے صاحب پہلے ہم 20ویں صدی یعنی میں. کہ پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ کو یہ بات کا احساس کیوں نہیں دلا سکے کہ جو ہے وہ ہم عسکری مدد فراہم نہیں کر رہے تھے؟ پاکستان کی پوزیشن پاکستان سے ایسی کیا میں غلطی سمجھتا ہوئی؟ ہوں پاکستان کی پوزیشن کمزور ہے. پاکستان نے خود اس ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا یہ صرف پاکستان آخر انڈرسٹینڈنگ تک کا یہ معاملہ کہتا رہا ہے رستم صاحب؟ کہ کیا یہ ایک صرف انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے؟ بات چیت کیونکہ شروع کر لیں، دوسری طرف ہم دیکھیں کہ نیگوشیشن شروع رستم کر صاحب لیں. پاکستان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر نیگوشیشن شروع ہو جاتی ہیں تو گوریلا جنگ میں اگر بات چیت شروع ہو جائے تو لوگوں کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، رستم صاحب، لوگ پھر لڑتے لیکن نہیں ہیں. کیا یہ صرف پاکستان انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ تھا کہ ہم حالات کا ادراک نہیں کر پائے، یا پھر جو طالبان حکومت کے حوالے سے جو ہماری پاکستانی لیڈرشپ ہے اس نے کئی بیانات ایسے دیے ہیں اور کئی اقدامات ایسے کیے ہیں کہ جن سے فی الوقت گریز کیا جا سکتا تھا تاکہ اس تاثر کو ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیے، افغانستان سے ڈیل کرنے میں پاکستان مسلسل غلطیاں کرتا رہا ہے اور اس وقت بھی ایک غلطی کر رہا ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے آپ کو مختلف ریجنل کنٹریز کے زمرے میں ڈال کے ریکگنیشن کو جو ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے. حالانکہ کسی اور ملک کے ساتھ اتنے تعلقات نہیں افغانستان کے جتنے پاکستان کے ساتھ ہیں. اتنا لمبا بارڈر کسی کا بھی نہیں ہے. پھر 20 لاکھ 25 لاکھ مہاجرین کسی ملک میں نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے. پھر طالبان کے لیڈروں کی جو فیملیز ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہے. تو ان حقائق کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے ساتھ تو ہمارا ایک قریبی اسپیشل رشتہ ہے، اور اس رشتے کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو نئی حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا. صحیح. ناظرین، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. عوام کا ایک سینٹیمنٹ ہے اور ہمارے بارڈر جو ہے وہ ملتا ہے، اور پھر ہمارے دونوں طرف جو ہے وہ پشتون برادری موجود ہے، پشتون بھائی موجود ہیں. لیکن دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جیسے جنرل فیض کا جو دورہ ہے کابل کا، جو دنیا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نامناسب پیغام بن گیا، اور جو ہمارے اس موقف سے مطابقت بھی نہیں رکھتا کہ ہم طالبان کے عسکری مددگار تھے. دیکھیے، اس موقع پہ ہمیں طالبان کو ایڈوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان میں پاکستان کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے افغانستان کو اپنا ایک وہ بنانا چاہتا ہے. اس لیے ایسے موقعوں پہ کوئی ان کو ایڈوائز دینا اسٹریٹجک میٹرز پہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اپنے آپ کو انوالو کرنا، جیسے 2001 میں حکومت نے پلنج کیا، اپنے آپ کو انوالو کیا اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. اس وقت وہی حالات ہیں. پاکستان کو ایسی انٹرونشن سے، ایسی ایڈوائس سے گریز کرنا چاہیے. افغان جانے، ان کا اپنا کام جانے، ان کی اپنی حکومت ہے. طالبان کی حکومت سارے افغانستان میں ہے، ان کی ریٹ سارے افغانستان میں ہے. اس وقت 40 سال کے 50 سال کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا، جس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. وار لارڈ سارے بھاگ گئے ہیں. یہ بات طالبان کے حق میں جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ 40 سال کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں. اگر طالبان امن ڈیلیور کرتے ہیں تو لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. پاکستان کو ان حقائق کو سمجھنا چاہیے. بدقسمتی سے یا وہ سمجھنے کی شاید کچھ کمی ہے. پاکستان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اور ملکوں کے ساتھ ملیں گے اور ان سے کنسنسس حاصل کرنے کے بعد ہم افغانستان کو ریکگنائز کریں گے.
یہ بات جو ہے وہ طالبان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اگرچہ ان کی اپنی مجبوری ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، لیکن جل یا بدیر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، ان کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، ہمیں صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ بارڈر کو سٹیبلائز کیا جائے تاکہ کوئی لوگ ایسے انڈیزائریبل لوگ پاکستان کے اندر نہ آ سکیں۔ اس کے بعد رستم صاحب، ہمیں ویسے بھی جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ سینٹرل دوسرے ممالک سے مختلف ہیں، اگر افغانستان کے ساتھ صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کے مسائل بھی کچھ مختلف ہیں۔ اچھا رستم صاحب، امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان پر اس بل کے ذریعے جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کری ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ پاکستان پر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے میں کسی حد تک کامیاب ہونے کی کوشش بھی کرے اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کو کام کرنے پر مجبور کرے۔ آپ کے خیال میں دباؤ ڈال کر کیا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ امریکہ کے کچھ جیسے امریکی انخلا ہوا تھا اس کے بعد دو مطالبات تھے پاکستان سے، ایک تو طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ ایئر کوریڈور جو ہے وہ فراہم کیا جائے، زمینی ایئر بیسز نہیں چاہیے تھے ان کو، ایئر کوریڈور فراہم کیا جائے۔ تو کیا اس لحاظ سے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور پاکستانی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر حکومت پھر مجبور ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ 22 کروڑ عوام کے سینٹیمنٹ کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ جو امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اس کے نیگیٹو نتائج ہوں گے، امریکہ کے خلاف یہاں جذبات ہوں گے، امریکہ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، امریکہ کی پالیسی کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر امریکہ کے ہاتھ سے شاید پاکستان نکل جانے کا خطرہ اس لیے ہے کہ پاکستان چین کے اور قریب ہوتا جائے گا۔ چین امریکہ کا ایک وہ ہے، ایک کمپیٹیٹر ہے اس ایریا میں، اگر پاکستان چین کی طرف اور بھی قریب ہوتا ہے تو یہ امریکی مفادات کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنا، یا اگر پاکستانی حکومت اس دباؤ کو قبول کرے تو وہ پاکستانی عوام کبھی ایسے فیصلوں کو قبول نہیں کریں گی، حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے موقع پہ ڈٹا رہے، اپنے موقع پہ ڈٹی رہے، اور یہ بتا دے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کب کس موقع پہ طالبان کی ملٹری ہیلپ کی ہے، ان کو کوئی ہم نے ایکوپمنٹ دی ہے، ان کو جہاز دیے ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر دیے ہیں، ان کو کیا، تو یہ بات امریکہ کے سامنے رکھی کہ ہمیں ذرا بتا دیں، اور اس کے بعد اگر امریکہ جو ہے اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ صحیح۔ تو رستم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہمیں اس بل کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور کیا یہ امریکی جو بل ہے یہ امریکی سینٹ سے جو ہے وہ یہ بل منظور ہو جائے گا؟ دیکھیے، اس بل کو سنجیدگی سے تو لینا ہے، 22 سینیٹر جو ہے امریکہ میں بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس کی مخالفت کی جائے گی اور یہ بل منظور نہیں ہوگا، پاس نہیں ہوگا۔ اگر بل پاس ہو گیا تو یہ ایک نیا مومنٹ ہے، ایک بالکل ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس فیز کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی بھی اس طرح نہیں رہیں گے جتنے پچھلے 70 سال سے رہے تھے۔ یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری لابی واشنگٹن میں کیا کرتی رہی ہے، جو ایسے اینٹی پاکستان بل وہاں پیش ہوتے ہیں اور ان کی ایکسیپٹ کرنے کی اور ان بل کو پاس کرنے کے چانسز بھی ہیں۔ رستم صاحب، ویسے جو واشنگٹن ڈی سی میں جو تھنک ٹینک کے ایک جو تھنک ٹینک ہے وہاں کا فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی، اس کے ڈائریکٹر ہیں کامران بخاری صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ امریکہ کی اپنی مقامی سیاست کے پیش نظر جو ہے وہ اس کے پس منظر میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اگلے 1 سال میں ہونے والے جو ان کا مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کے حوالے سے سوچ رہی ہے، اور یہ بل اس تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہو، لیکن اس کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ بل تو بہرحال پیش کیا گیا ہے، 22 سینیٹروں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، جی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی انٹرنل جو اپنے ڈائنامکس ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہوں، لیکن ان کی مزاج کا تو پتہ لگتا ہے، ان کی انکلینیشن کا تو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس سارے پس منظر میں اپنی پالیسی کو دوبارہ فارمولیٹ کرنا ہے ویزا بھی امریکہ۔ صحیح۔ تو رستم صاحب، جو پاکستان ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، روس کے اور چین کے اپنے کچھ مسائل ہیں، تو لیکن جو پاکستان ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار رہا بھی ہے، دہشت گردی سے اس وقت بھی اسے خطرہ ہے۔ اس کے بعد جو FATF کی جو گرے لسٹ ہے اس میں پاکستان کا نام ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان پر مالی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پاکستان اس کا شکار ہے۔ لیکن جو روس اور چین ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی ان کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ سارے ملک دیکھ رہے ہیں پاکستان کو،
کیونکہ یہ ملک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان ان کے لیے ایک قرارگاہ تھی طالبان کے لیے. ان کی لیڈر بھی یہاں رہتے تھے، ان کی لیڈرز کی جو فیملیز ہیں وہ بھی یہاں رہتے ہیں. تو اگر پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو کچھ وجوہات تو ہوں گی، تو وہ پاکستان سے پہل کرنا نہیں چاہتے. تو پاکستان اگر تسلیم کرنے پہ آ جائے تو یہ ملک بھی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ بنیادی بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپشن کسی ملک کے پاس ہے ہی نہیں. اگر دوسرا آپشن نہیں ہے، آپ 3 مہینے کے بعد تسلیم کرنے والے ہیں یا 6 مہینے کے بعد کرنے والے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور پاکستان انیشیٹو لے گا تو اور ملک بھی پھر اسی انیشیٹو کو یہی لیکن جو ہے وہ رستم کریں صاحب، گے. جو میں نتائج سمجھتا ہوں اگر کہ پاکستان تسلیم کر لیتا ہے، اگر وہ پاکستان کا ہی انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تسلیم کرے اور اس کے بعد ہم تسلیم کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اگر تسلیم کر لیتا ہے تو جن نتائج کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا یہ ممالک ان نتائج میں بھی اس کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، وہ جو کنسیکوینسز ہیں وہ میرے خیال میں وہ خود بخود وہ آہستہ آہستہ وہ ختم اس لیے ہو جائیں گی کہ یورپ بھی افغانستان کو آہستہ آہستہ تسلیم کر لے گا. $1 بلین تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلیج کر لیے ہیں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں انکلوزیو حکومت آتی ہے کہ نہیں. طالبان تاجس کو بھی ملائیں گے، ہزاراس کو بھی، ازبیس کو بھی، ترکمن کو بھی. جب یہ بات ہو جائے، افغانستان میں امن بھی ہو جائے پہلی مرتبہ 40 سال کے بعد، تو پھر امریکہ کے پاس اور یورپین یونین کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا ان کو تسلیم نہ کرنے میں. اور طالبان نے کہہ دیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہیں، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں پھر ان کے لیے کوئی جواز نہیں رہے گا، اور میرے خیال میں یہ کنسیکوینسز کی بات جو ہے یہ ایرریلیونٹ ہو جائے گی. صحیح. رستم صاحب، دہشت گردی جو ہے، جیسے بھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ وہ جو طالبان ہیں ان پر TTP کے حوالے سے جو ہے وہ دباؤ ڈالے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن جس قسم کی توقع پاکستان کر رہا تھا اور کر رہا ہے، اس کو یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر پاکستان تسلیم کر لے، دونوں ملکوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہو جائے، سرحدی معاملات پہ دونوں کے درمیان کوآپریشن بھی ہو جائے، تو پھر طالبان نہ داعش کو برداشت کریں گے، نہ فدائی محاذ کو برداشت کریں گے، نہ TTP کو برداشت کریں گے. ان پر زمین تنگ ہوتی جائے گی. دونوں ملک انٹیلیجنس کولابوریشن بھی کریں گے اور باقی سیکیورٹی کوآپریشن بھی کریں گے، اور ان لوگوں پر وہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کوئی پھر موقع نہیں رہے گا. یا یہ سرنڈر ہو جائیں گے یا اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں تو گے. کیا اس حوالے سے طالبان کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی دی گئی ہے کہ اگر اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو وہ یہ اقدامات کریں گے؟ کیونکہ ان کی طرف فرسٹ سٹیپ تو انہوں نے ہی اٹھانا ہے. دیکھیے، انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹجی یہی ہے. انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو ہم کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، نمبر 1. اور نمبر 2، ہم اپنی سرزمین پہ کسی ملیٹنٹ گروپ کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے داعش ہو، چاہے TTP ہو. ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے ان ایکویوکلی کہہ دی ہے، اور اس پر وہ عمل کریں گے. میرے خیال میں ان کے ڈر کی وجہ سے اور ان کے خوف کی وجہ سے اور عوام کی تعاون سے ان پہ وہ قابو پا لیں گے. ان کے پاس اس وقت افغانستان کی آرمی تو ختم ہو چکی ہے، پولیس جو ہے وہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. ان کے اپنے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں. والنٹیئرز ورکر جو ہیں ان کو اطلاعات پہنچائیں گے کہ فلاں جگہ TTP کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، فلاں جگہ جو ہے وہ ISIS کے لوگ چھپے ہوئے ہیں. تو ان کا قلع کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن میرے خیال میں ہمیں 2-3 مہینے افغان حکومت کو دینے چاہیے. 40 سال کی جنگ کے بعد ایک نئی حکومت، ایک نیا نظام، ایک نیا سسٹم وہاں پہ ایمرج ہو رہا ہے. تو ان کو کنسولیڈیٹ کرنے میں اور پھر ان کو لوگوں رستم صاحب، وقت کم ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد چین کی جو خطے میں معاشی اہمیت ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ دوستی کے تناظر میں بھی جو ہے وہ چین بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. تو ایسے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو پاکستان ہے اس کو دونوں کے ساتھ بیلنس کر کے چلنا چاہیے، یا پھر ایک طرف جھکاؤ کی پالیسی اختیار کرنا جو ہے ان کے لیے بہترین آپشن ہوگا؟ بیلنسنگ ایکٹ تو ہوگا، لیکن مشکلات اس میں ہوں گی. اب یہ ہماری حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس بیلنسنگ ایکٹ کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، تاکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہ ہو اور چین کے ساتھ تعلقات میں مزید وسعت آ جائے، مزید اس میں ڈیپتھ آ جائے.
لیکن امریکہ کے خدشات اپنی جگہ ہیں. امریکہ کا خدشہ یہ ہے کہ اگر ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ جس میں سی پیک شامل ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ساری یوریشیا تک چین کا انفلوئنس ہو جائے گا اور امریکہ کے لیے پھر اس خطے میں اپنی بالادستی کو قائم کرنا یا اپنی پریزنس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان چین کا ساتھ دے رہا ہے اور اسی لیے امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کیا ہے تاکہ ساؤتھ چائنا سی میں چین کا مقابلہ کیا جا سکے. تو یہ مشکل ضرور ہے دونوں میں بیلنس قائم کرنا, لیکن پاکستان نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. صحیح. رستم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. رستم شاہ صاحب, دنیا طالبان کو ایک موقع ضرور دے اور یہ رستم شاہ صاحب کے مطابق جو ہے وہ یہ 2-3 ماہ کا وقت کم از کم ہونا چاہیے. رستم شاہ محمد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب, جو کہ اکانومی پہ گہری نظر رکھتے ہیں, اس کے علاوہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, فچ کی ریٹنگز جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے اپنی پچھلی جو پیش گوئی تھی اس کو نظر ثانی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ مزید گھٹے گی اور 2022 تک جو ہے وہ 180 روپے تک پہنچ جائے گا. جبکہ دوسری طرف جو ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ اس سال کے آخر تک جو ڈالر ہے وہ 200 روپے تک جائے گا. دیکھیے, کسی بھی کرنسی کی کیا قیمت ہونے والی ہے فیوچر میں, اس کی پیشین گوئی کرنا تقریباً ناممکن کام ہے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ روپے کے اوپر پریشر کتنا ہے, کس سمت سے وہ پریشر آ رہا ہے, کیا وہ پریشر کنٹینیو کرے گا, اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ نتیجہ نکالیں کہ روپیہ کہاں تک پہنچ جائے گا. دیکھیے, جو بنیادی نقطہ ہے روپیہ کے گرنے کا وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آپ سمجھ لیجئے. وہ اکنامکس میں کہتے ہیں کہ کرنسی از لائک اے کموڈٹی, یعنی کہ وہ بھی ایک اجناس کا آئٹم ہے. آپ اور میں اسلام آباد میں رہتے ہیں, اگر یہاں چینی کی قلت ہو جائے, سپلائی نہ بڑھے, ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے تو چینی کی قیمت بڑھ جائے گی. تو ڈالر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اس کی سپلائی جو ہے وہ کم ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. ڈیمانڈ جو ہے ہماری ڈالرز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ امپورٹس ہیں. ہم نے اگست کے مہینے میں کوئی 6.25 ارب ڈالر کی امپورٹس کر ڈالی ہیں, اور یہ پاکستان کی 74 سالہ جو معاشی تاریخ ہے اس میں بلند ترین ہے. مجھے یاد نہیں کہ ماہانہ کی بنیاد پہ ہم نے کبھی 6 ارب ڈالر کی امپورٹس کی ہیں. ایکسپورٹس جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں, وہ نہیں بڑھ پا رہی, وہ تقریباً 2.25 ارب کی ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایک مہینے میں کوئی 4.25 ارب ڈالر کا خسارہ ہے, اور یہ 4.25 ارب ڈالر کا خسارہ جو ہے اس کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے. کیا فیوچر میں ہم کنٹرول کر پائیں گے, کیا فیوچر میں ایکسپورٹ بڑھا پائیں گے, یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں بتائے گا کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ کہاں ہوگی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ایک کالم کا حوالہ دینا چاہوں گی جس میں آپ نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہی ہے, اور پھر یہ جو مہنگائی ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو غربت میں اضافہ ہوگا, غربت میں اضافہ ہوگا تو جرائم بڑھیں گے, کرائم ریٹ بڑھے گا. تو ایسے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ معیشت کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اصلاحات لائے جائیں اور ریفارمز کیے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں جو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ حکومت کی, گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے, اور اگر یہ مس مینجمنٹ ہے تو اسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے, ایک وشس سائیکل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں تک جاتا ہے. اس کو ہم کیا شیطانی سائیکل کہہ سکتے ہیں کہ اگر روپیہ گرتا ہے اور ہماری ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہے امپورٹس کے اوپر, آپ اندازہ کریں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جائے گی, ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی, گندم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھ جائے گی, چینی امپورٹ ہو رہی ہے, کپاس امپورٹ ہو رہی ہے, دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں, چائے امپورٹ ہو رہی ہے, سریا ہوتا ہے, لوہا امپورٹ ہوتا ہے, کاغذ امپورٹ کرتے ہیں. ان سب کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جب قیمت بڑھ جائے گی اور آپ کی اور میری آمدن, باقی پاکستانیوں کی آمدن نہیں بڑھ پا رہی, تو پھر ظاہری کہ آپ کی اور میری جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جائے گی. قوت خرید کم ہو جائے گی, اس کے بعد پھر غربت بڑھنے لگے گی. غربت بڑھتی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرائم جنم لیتا ہے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، یہ ڈائریکٹ جو آپ نے بات کی، یہ ڈائریکٹ انکم کا کٹ ہے، مطلب جو سیلری پرسن ان کا سیلری کٹ ہے، اور جن کی انکم ہے ان کی انکم جو ہے اس میں یہ ڈائریکٹ ایک کٹ لگتا ہے. تو یہ عوام کو یہ صورتحال کافی پریشان کر رہی ہے کہ ان کی جو آمدن ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہے اور جو کٹ ہے وہ مسلسل لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، دو دھاری تلوار چل گئی کہ مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور آپ کی آمدن بھی نہیں پڑ رہی. پاکستان میں تاریخی طور پہ ایسا پہلے ہوتا نہیں تھا. اگر 1960 سے آپ 2018 تک کا جو دورانیہ ہے اس میں دیکھیں کہ مسلسل آمدن جو ہے وہ پاکستانیوں کی مسلسل بڑھ رہی تھی. اس دوران مہنگائی تھی لیکن آمدن بڑھتی چلی جا رہی. یہ 2018 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور آمدن نیچے آ رہی ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے پاکستانیوں کے لیے. اب کوئی جادو کی چھری تو عثمان نہیں ایگزسٹ کرتی کہ حکومت جادو کی چھری جو ہے وہ گھمائے گی اور اس کو درست ہو جائے گا. اس کے جو حل ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن کا منشور تھا 2018 والا، وہ اتنا اچھا ڈاکیومنٹ لکھا گیا تھا کہ اس میں اس کے حل لکھے گئے ہیں. اچھا، پی ٹی آئی کو یہ معلوم تھا 2018 میں کہ پاکستان کی معیشت کی کمزوریاں کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں. وہ 61 صفحات پہ مشتمل ہے وہ منشور، اور بڑا اچھا ڈاکیومنٹ لکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس میں ان پرابلمز کے حل لکھے گئے. اس میں تقریباً 42 دفعہ جو ٹرم استعمال کی ہے اصلاحات کی، ریفارمز کی. وہاں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم جوڈیشری میں ریفارمز لے کے آئیں گے، سول سروسز میں ریفارمز آئیں گی، ایف بی آر کے اندر ریفارمز آئیں گی. تو وہ ریفارمز وعدہ کیا گیا تھا وہ پی ٹی آئی والے کر نہیں پائے. یہ جن پرابلمز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دو دھاری تلوار چل رہی ہے، مہنگائی امپلیمنٹ نہ کر پانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیا نااہلیت ہے، یا ٹیم اکٹھی نہیں ہوئی ہے، یا ٹیم اچھی نہیں ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی؟ وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے یہ ایک اور اچھا سوال ہے. وجوہات ڈھونڈنے کی بڑی اچھی ضرورت ہے، اور آپ نے خود ہی اس کا اپنے سوال کے اندر ایک جواب بھی چھپا ہے. آپ نے ٹیم کا لفظ استعمال کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی کوئی 60% وقت تو پی ٹی آئی کا گزر گیا. 3 سال گزر گئے ہیں، اور 3 سال میں ہم نے 4 وزرائے خزانہ دیکھے ہیں. تقریباً 7 جو ہیں وہ ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل ہو گئے ہیں. اور اگر آپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے 7واں آئی جی پولیس اس وقت پنجاب میں لگا ہوا ہے. تو ٹیم جو ہے جو بننی چاہیے تھی آج سے 2 سال پہلے، وہ نہیں بن پائی. دیکھیے ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے معیشت چلانے کا، کامیاب معیشت چلانے کا، کامیاب ملک چلانے کا. اس میں سب سے پہلے ایک قابل ٹیم تشکیل دی جاتی ہے. پھر وہ قابل ٹیم عظمیٰ بیٹھتی ہے، اس کو بہت عرصہ لگتا ہے منصوبہ بندی کرنے کے لیے. پھر کئی مہینے سال لگ جاتے ہیں ان منصوبوں کے اوپر عمل درآمد ہونے کے لیے. وہ فیز 3 کہلاتا ہے. فیز 4 میں آپ کو کوئی نتائج سامنے نظر آتے ہیں. اب یہاں پہ 3 سال گزر گئے، 2 سال باقی رہ گئے، ابھی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو عام آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ٹائم تو ایسا آئے گا کہ مہنگائی تھمے گی، اور یہ مہنگائی تھمنے کا ایک توقع کی جا رہی ہے، بہرحال ان کو مارجن دیا جا رہا ہے، تو ہم یہ توقع ختم کر دیں اس کا مطلب؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتا ہے منصوبہ. خواہش ہم سب کی ضرور ہے کہ مہنگائی نیچے آ جائے. خواہش حکومت وقت کی بھی ہے کہ مہنگائی نیچے آ جائے. حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے جو شہری ہیں، اس کے جو ووٹرز ہیں، ان کے اوپر بوجھ آئے. لیکن یہ خواہش ہے. اس وقت منصوبہ کوئی سامنے نظر نہیں آتا، کوئی پلاننگ جو ہے حکومت کے پاس وہ نظر نہیں آتی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ عارضی ہے اور جلد ختم ہوگی، لیکن دوسری طرف جو آئی ایم ایف ہے اس کے مطالبات پورے کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جو بھی ریسنٹ آئی ایم ایف کا مطالبہ آیا ہے کہ آپ اشیاء خورونوش کو 5 اشیاء خورونوش ہیں جو بیسک نیڈز ہیں ان پر سبسڈی ختم کریں، پھر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی ختم کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے میں ہم جو ہے وہ وزیر اعظم کے بیان کو گھبرانا نہیں ہے کہ تناظر میں ہی دیکھیں. دیکھیے پچھلے 2 سال سے جب سے یہ مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے، لہریں چل رہی ہیں طوفان کی، تقریباً 2 درجن کابینہ کی میٹنگ وزیر اعظم صاحب نے خود سے کی ہیں جن کا ٹاپک تھا مہنگائی. 2 درجن کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہیں، اور پچھلے 18 مہینوں میں آپ دیکھیے تقریباً 1 درجن پریس کانفرنسز کی ہیں مختلف وزراء نے، اور یہی کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہونے والی ہے. حکومت بہت کوشش کر رہی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو پا رہی. اور ابھی جو روپیہ گرا ہے اتنی تیزی سے گرا ہے
آپ سوچئے کہ مئی کے مہینے میں 152 روپے کا ایک ڈالر تھا جی آج وہ 173 کا چل رہا ہے جی یعنی کہ 20-21 روپے صرف 4 مہینوں میں روپے کی ویلیو گر گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 14-15% تو آپ سوچئے گا اگلے کچھ ہفتوں میں ان ساری چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی جتنی جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں صحیح تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جو کیا ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا گیا تھا مارچ کی 24 تاریخ کو جب ہمارے وزیر خزانہ تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جی 3 وعدے تھے اس آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر پہلا وعدہ یہ تھا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ 5 سے 6 روپے فی یونٹ بڑھائی جائیں گی جس کے نتیجے میں تقریباً 900 ارب روپیہ اضافی اکٹھا کیا جائے گا دوسرا یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ 610 ارب روپے سے بڑھائی جائیں گی جس کے نتیجے میں حکومت کا خسارہ کم ہوگا 610 ارب روپیہ اضافی حکومت کے خزانے میں جمع ہوگا اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ 1200 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے جائیں گے اب اپریل کے مہینے میں ہمارے پاس نئے وزیر خزانہ صاحب آ گئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں جو حفیظ شیخ صاحب وعدے کر کے گئے ہیں معاہدہ کر کے گئے ہیں اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کرنے والے ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے ہم پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے آئی ایم ایف نے کہا کہ پھر آپ کا پروگرام جو ہے وہ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ شاید میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے میں سارا کام کر دکھاؤں گا آپ کو ریونیو بھی اکٹھا کر دوں گا لیکن بجلی کی قیمت بھی نہیں بڑھاؤں گا اور گیس کی قیمت بھی نہیں بڑھاؤں گا اور پیٹرول کی قیمت بھی نہیں بڑھاؤں گا تو اب 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ جادو کی چھڑی نے کام نہیں کیا صحیح 6 مہینے ہو گئے ہیں لیکن جادو کی چھڑی ابھی تک کام نہیں کر رہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجیے اجازت کل دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر